अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ध्रुव टीवी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ध्रुव टीवी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। दफ्तर खारिजा के एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि उन्होंने ईरान में 2 मकामात पर हमला कर दिया गया है और इस ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। और इन 2 हमलों में मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ या रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं या वो एक मुसल्लह एक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई है। और मुतअद्दिद दावा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो है जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनके लोगों को मारा गया है। ये जवाब है ईरान को, जब ईरान ने 15 जनवरी को एक हमला किया था पंजगुर में, और वहाँ पे भी दावा ये किया गया ईरान की तरफ से कि उन्होंने जैश-उल-अदल के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की है, फ़िज़ाई कार्रवाई की है और ड्रोन हमले भी किए गए हैं, जिसके नतीजे में ईरान ने भी दावा किया था कि जैश-उल-अदल के जो मतलूब लोग थे, जो ईरान को मतलूब थे, जो ईरानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या ईरानी रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको हमने निशाना बनाया है। और दोनों तरफ से यकसा रद्द-ए-अमल कहें या दावा कहें आ रहे हैं। तो आज पूरा दिन मीडिया में ये ख़बरें आती रही हैं। एनालाइज़ ने अपना तजज़िया दिया है और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आया ये जंग मज़ीद जारी रहेगी या दोनों तरफ से एक दूसरे को जवाब देने के बाद ये मामला यहीं पे थम जाएगा। और साथ ही साथ में एक ख़बर गर्दिश कर रही है, जो कलअदम BLF है, जो पाकिस्तान में कलअदम है, और उनकी तरफ से एक लेटर जो है स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे कुछ साथी मारे गए हैं, इनका बदला लिया जाएगा। और जबकि अगली बार फिर एक स्टेटमेंट आया, उसमें ये कहा गया है कि जी ये जो लेटर जारी हुआ है, एक स्टेटमेंट जारी हुआ है लेटर पैड पे, वो दरअसल जारी है और हमारा कोई बंदा ना मारा गया है और ना इसमें कोई नुकसान हुआ है। 2 लेटर जो है कलअदम BLF की तरफ से आए हैं और दावे इज़ारे के पाकिस्तान और ईरान की तरफ से भी जारी हैं। अभी ये मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पे तो आगे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि हमें अब तक बतौर जर्नलिस्ट जो अब तक ख़बरें आई हैं, ख़बरों या जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं दोनों तरफ से, देखें 15 जनवरी को ईरान ने जो हमला किया था उसमें भी 2 बच्चों की शहादत का वाक़या पेश आया और 3 ख़वातीन के ज़ख्मी होने की इत्तला आई, और उसमें से 2 बच्चों की तस्वीर भी सामने आई और ख़वातीन जो कि पंजगुर के मकामी हॉस्पिटल में उनको जमा कर दिया गया, तो उनके भी तस्वीर या उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची। और आज रात यानी कि 18 जनवरी की सुबह जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, तो उसमें भी जब हम तक जो तस्वीर पहुंची हैं तो उसमें भी मासूम बच्चे हैं और ख़वातीन की लाशें हमें दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 7 अफराद जो है लोग शहीद हुए हैं ईरान में, जो कि मासूम बच्चे हैं, जिनमें से तकरीबन 6 महीने के बच्चे से लेकर और 12-13 साल के बच्चे भी उसमें शामिल हैं और ख़वातीन उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी शामिल हैं। ये अब तक जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, ज़ाहिर है कि ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिवाय हमला और जवाबी हमला इससे मुताल्लिक दी गई है। और ये ज़रूर कहा गया है हुक्काम की जानिब से, ऑफिशियल की जानिब से, जी हमला हमने कर दिया है। और ईरान की जानिब से भी जब हमला हुआ था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने हमला कर दिया है। ना ईरान ने कोई ऐसा तफसील या डिटेल पहुंचाई है जिसमें जो टारगेट जिनको मारना मकसूद था ईरान को, जो दहशतगर्द उनके नज़र में थे, उनको जो मारना मकसूद था, वो ना ईरान ने कोई सबूत या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की मीडिया के साथ जिस पे यकीन किया जा सके कि जी वाकई जो जिनको इन्होंने टारगेट करना था वो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया और उनको मार दिया। सिवाय इसके कि 2 मासूम बच्चों की लाशें सामने आईं और 3 ख़वातीन के ज़ख्मी होने
کرنے کی. اسی طرح یہاں سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی جو حملہ ہو گیا ایران میں، وہاں پہ بھی اب تک جو اطلاع ہیں، جو انفارمیشن اب تک جو آئی ہیں، اس میں 7 بچوں اور خواتین کی جو ہے وہ لاشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ابھی تک کسی کے جو ٹارگیٹڈ تھے، جن کو مارنا مقصود تھا، وہ ان کی کوئی اب تک کوئی نہ کوئی لاش، نہ کوئی تفصیل، نہ کوئی نام وغیرہ جو ہے وہ اب تک بطور صحافی ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے کہا یہ ضرور جا سکتا ہے کہ اس وقت بطور صحافی بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہم بالکل جو ہے وہ اندھیرے میں ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بچے اور خواتین ہیں جن کے جو ہے لاشیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کی تصاویر پہنچی ہیں، اس سے ضرور دل دکھتا ہے. اس سے ضرور ایک بے چینی ضرور دل میں آ جاتی ہے. ان معصوم بچوں کی جو لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ نہ صرف شاید کوئی بھی ہو، مطلب دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، شاید ہی کوئی اس جو معصوم بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے اور یہ کہا جائے کہ جی دہشت گرد ہیں. ظاہر معصوم بچے دہشت گرد نہیں ہو سکتے، خواتین، بوڑھے خواتین 80 سال کے، 70 سال کے، وہ بھی دہشت گرد تو نہیں ہو سکتے. ممکن ہے جہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہاں پہ ظاہر کہ گھروں پہ ہوئے ہیں، آبادی پہ ہوئی ہے، دونوں طرف سے آبادی پہ ہوئی ہے. ایران نے جب حملہ کیا تو وہ بھی آبادی پہ تھی، ایک گاؤں پہ حملہ ہوا، ایک گھر کے اوپر وہ حملہ ہوا. یہاں سے بھی سراوان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک آبادی پہ ہوئی ہے. ابھی ایکچولی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا ہے، اور انفارمیشن ابھی تک اس طرح سے نہیں آ پا رہے ہیں جس طرح اس پہ تاکہ تجزیہ کیا جا سکے، اس پہ کوئی انفارمیشن آگے پہنچایا جا سکے. دیکھیں جب آج پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائک ہوا ایران پر، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ان صحافیوں نے خبریں بریک کی ہیں جو تقریباً اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانے جاتے ہیں. ان میں غریدہ فاروقی شامل ہیں، اس میں ایک بزرگ صحافی ہے، میں نام بھول گیا، کامران خان صاحب جو ہے وہ بھی تھے، باقی بہت سارے جو لوگ. پھر اس کے بعد تو لائن لگی. تو بہرحال اب تک کی جو انفارمیشن ہے، جو کلیکٹ ہوئے ہیں انفارمیشن، وہ اس حد تک ہیں کہ دونوں طرف سے اب تک جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ جو خبریں ہیں اس میں خواتین اور بچوں کے ہیں. اور پھر یہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا دو ممالک کے درمیان جو ایک جنگ چھڑ گئی ہے، دونوں طرف سے میزائل باری ہو رہی ہے اور ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، کیا یہ معاملہ بس ان دو جوابی حملے کے بعد محدود رہے گا، یا اس میں جو ہے یہ جنگ مزید چڑھ سکتی ہے دو ریاستوں کے درمیان، یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان؟ تو یہ میں آج دیکھ رہا تھا، تمام ٹی وی چینل میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا، اور ہر ایک اپنے بساط کے مطابق جو ہے اس کا آنسر کر رہا تھا. اور سوشل میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ جنگ ختم ہو گئی یا یہ مزید جو ہے بڑھے گا. اور دو ظاہر ہے کہ ایک ایٹمی پاور ہے پاکستان، دوسرا ایٹمی پاور ہے لیکن یہ کہ ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کا آفیشیلی ڈکلیئر نہیں ہوا ہے. تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو ایٹمی پاورز ہیں، تو ان کے درمیان ابھی یہ جنگ، حملہ، جوابی حملہ، یہ ختم ہو گیا ہے، یا یہ یہیں پہ رکے گا یا آگے جو ہے یہ مزید چلتا رہے گا. دیکھیں میرا جو ذاتی رائے ہے، جو میں اگر اپنا تجزیہ مختصر دوں تو اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ہے دونوں کے حکومتوں کے درمیان، جو دونوں ریاستوں کے درمیان مزاج پہ. میرا خیال ہے کہ پاکستانی اگر مزاج دیکھیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ الجھنا چاہتا ہو یا اس کی خواہش ہے کہ وہ الجھے، کیونکہ آلریڈی افغانستان اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یا معاملات ایسے بہتر نہیں ہیں. دونوں بارڈرز پہ ٹینشن آلریڈی چل رہا ہے، پہلے انڈیا کی طرف سے تھا لیکن گزشتہ 1 سال 2 سالوں سے افغانستان سے بھی ٹینشن چل رہا ہے بارڈر پہ. تو پاکستان ہی چاہے گا کہ ایران بارڈر پہ بھی کوئی ٹینشن وہ کریٹ تو ہو چکا ہے، یہ مزید چلے. میرے خیال میں سفارتی حوالے سے پاکستان کی طرف سے کوشش ہوگی کہ جو ہوا، حملہ ہوا، جوابی حملہ ہوا،
ایران نے جواز فراہم کیا دوبارہ حملہ کرنے کا، تو ہم نے اس پہ اپنا جو ہے وہ جو بھی تھا ہم نے اس کا بدلہ لیا، جو بھی اس کو کرے مطلب ہم نے رسپونڈ کر دیا نا، آپ نے ایک آپ کا رد عمل ہم نے دے دیا۔ تو اس حد تک جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی پالیسی ساز ہیں وہ اس حد تک ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملہ جو ہے یہیں تک اس کو روکا جا سکے۔ اس میں سب سے بڑا جو پلیئر ہے میرے خیال میں وہ چائنا ہے۔ چائنا نے پہلے دن سے دونوں ریاستوں کو کہا تھا کہ جی آپ کول ڈاؤن رہیں، معاملے کو مزید گمبھیر نہ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ایران کود جائے بیچ میں، دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دے اور معاملات کو جو ہے پھر ٹھنڈا کر دے۔ ویسے بھی دیکھیں جب ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا، یہاں پہ میزائل حملے کر دیے ایران کی طرف سے، تو ایران کا جو وزیر خارجہ تھا ان کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ یا وہ جو ویڈیو انٹرویو انہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے سمپل یہ کہا تھا کہ جی ہمارا معاملہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان ہمارا دیرینہ برادر ملک ہے، ہم ملک کے معاملات کی جو ہے ہم عزت کرتے ہیں، اس کی خود مختاری کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ صرف جیش العدل کے ساتھ تھا، ہم نے جیش العدل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ایران کی طرف سے تھا، اور جب آج پاکستان نے حملہ کر دیا تو تقریباً وہ جو مختصر ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے، اس میں تقریباً وہی باتیں ہیں جو ایرانی وزیر خارجہ نے کہی تھی۔ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ان سیپریٹسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے دو جگہ جہاں سے پاکستان کو خطرہ ہے، جو پاکستان سے نکل کے ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ جو ایران کے ساتھ ہمارا وہ برادر ملک ہے وغیرہ۔ دیکھیں دونوں ان دو اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ اگر مثال کے طور پر اگر اس میں انٹرنیشنل پلیئر شامل ہو گئے تو دونوں طرف سے شے دینے کی کوشش کی گئی تو پھر شاید یہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھے گا۔ اگر یہ معاملہ آگے بڑھ گیا، دیکھیں اگر بڑھتی ہے تو آلریڈی ایک چیز تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے، گزشتہ 15-20 سالوں سے ایک شورش اس طرف بھی ہے، مغربی بلوچستان میں بھی ہے، ایک مشرقی بلوچستان میں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ آگے جو حملے ہوئے ہیں تو بنیاد بھی وہی بتائے گئے ہیں نا کہ حملوں کا۔ تو اس سے ایک شورش جو ہے وہ اس کو بڑھاوا ملے گا، بالکل یہ پھر معاملات کافی حد تک جو ہے گمبھیر ہو جائیں گے۔ اس میں دیکھیں اور ہو یا کچھ ہو یا نہ ہو، جو میرا جو ڈر ہے، میرا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں لوگ ہمارے مارے جائیں گے، عام لوگ ہمارے مارے جائیں گے، معصوم لوگ مارے جائیں گے۔ اس میں ابھی بھی جتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے وہ معصوم بچے آپ کے سامنے ہیں، معصوم بچے اور خواتین ہیں۔ تو یہ تو پہلا حملہ ہوا ہے نا، حالانکہ ٹارگیٹڈ حملے تھے، دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ حملے تھے۔ جب ٹارگیٹڈ حملوں میں معصوم بچے اور خواتین مارے جا سکتے ہیں، جب اگر ایک شورش کو ہوا مل گئی پھر شاید ہی مطلب پھر یہ آگ بجھانا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ابھی دونوں ملکوں کے درمیان یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میرا زیادہ خیال ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے گا۔ چند دنوں کا جو ہے ایک ٹینشن رہے گا، 8-10 دن مہینے تک یہ ٹینشن رہے گا، اور یہ ٹینشن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ریزولو ہو جائے گا، اور دونوں طرف سے جو سفارتکار ایک دوسرے کو جو ہے وہ چلے گئے ہیں وہ دوبارہ سفارتکار دوبارہ آ جائیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سفارتکاروں کو ایک دوسرے نے نکال تو دیا ہے، لیکن سفارتی جو امور ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، صرف سفیروں کو ایک بے دخل کر دیا گیا ہے دونوں طرف سے، لیکن سفارتی جو امور ہوتے ہیں عموماً وہ ابھی تک برجا ہیں اور وہ ختم نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ محدود ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، اور پھر معاملات اپنی نہج پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔